प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और फतामंद नाम में बरकत टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को पास्टर इरफान इनायत की तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरे अजीज़ों, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है इस बात के लिए कि हर रोज़ खुदा हमें नई खुशियां देता है, अपनी नेमतों से, बरकतों से और बख्शिशों से सैर और आसूदा करता है। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजारी करता हूं अपने मुनज्जी कायनात खुदावंद यीशु मसीह नासरी के लिए, जिसके बारे में पालूस रसूल फरमाते हैं, शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हालेलुया। मेरे अजीजों, में एक दफा फिर मसीह की मोहब्बत गॉड इज लव प्रोग्राम के जरिया से आप लोगों के साथ शेयर करने को हूं। यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से मैं बरकत पाऊंगा, आज के मेहमान बरकत पाएंगे, आप बरकत पाएंगे और यीशु मसीह नासरी का नाम इज्जत और जलाल पाता चला जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका आपके साथ तारुफ करवाऊं। तो मेरे राइट साइड पर जो मेहमान मौजूद हैं, खुदा के ज़बरदस्त हैंडसम खादम पास्टर सनी पॉल साहब मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपको गॉड इज लव प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उनके साथ खुदा के खादम पास्टर मून बहादुर साहब मौजूद हैं। ब्रदर जी, आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे लेफ्ट साइड पर जो खादम मौजूद है, आपका नाम एवेंजलिस्ट इरफान गफूर साहब है। गॉड इज लव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। और उनके साथ खुदा के खादम एवेंजलिस्ट नुमान यूसुफ साहब मौजूद हैं। जी नुमान साहब, आपको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू सो मच सर। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। हम खुदा की डिवाइन लीडिंग को और विजडम को चाहेंगे ताकि आज का प्रोग्राम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में रिकॉर्ड किया जाए, ताकि देखने वालों के हालात, हुलिये, रवैये, सोचे, ख्यालात बदल जाए और आप पहले जैसे ना रहें बल्कि मसीह की शबीह पर ढलते चले जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के खादम एवेंजलिस्ट इरफान साहब से ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड करें। प्रेज गॉड। हालेलुया। जलाल के बादशाह हमारे आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम से आज हम सब तेरी हजूरी में मौजूद हैं। यस लॉर्ड। तुझे खुदावंद वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। आज खुदावंद गॉड इज लव प्रोग्राम में हम अपने आप को घटाते हैं, तेरे पाक रूह को वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद आज का गॉड इज लव प्रोग्राम जो किया जा रहा है, इसमें खुदावंद आज जितने गॉड इज लव प्रोग्राम को देखें, उनकी जिंदगियों में आज की गवाहियों के वसीला से एक जलाली काम हो। आज खुदावंद तेरे खादिम जब तेरे कलाम को बयान करते हैं तो कलाम सुनने के बाद आज जितने बरकत टीवी को वॉच करें, यीशु के नाम में कलाम उनकी जिंदगी में ज़हूर पजीर हो जाए और टोटली उनकी जिंदगियां चेंज हो जाए और खुदावंद तेरा पाक रूह उनकी जिंदगियों में गहरे तौर पर काम करे और सारा जलाल खुदावंद तेरे नाम को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच ब्रदर जी। खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को और आपकी मिनिस्ट्री को बड़ी बरकत दे। थैंक यू। सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल खुदा के ज़बरदस्त खादम पास्टर सनी पॉल साहब से जानना चाहूँगा, ब्रदर जी आपकी पर्सनल टेस्टिमनी क्या है आज मुझे और बरकत टेलीविजन के व्यूवर्स को ज़रूर आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच भाई साहब इस खूबसूरत इन्विटेशन के लिए कि आपने मुझे मदऊ किया इस खूबसूरत प्रोग्राम गॉड इस्लाम में। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत साहिब के लिए कि उन्होंने इस मुल्क पाकिस्तान में एक अच्छा और एकेडमिकली स्पिरिचुअली वेल डिसिप्लिन चैनल देकर खुदा की खिदमत में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। सो मेरी दुआ है कि खुदा अपने खादिम को, उनके सारी फैमिली को, उनके सारे ख़ानदान को, उनके चर्च को, उनकी सारी टीम को और गॉड इज़ लव प्रोग्राम को, और ना सिर्फ इस प्रोग्राम को, इस चैनल पर तमाम जो होने वाले सेगमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, खुदा इनको बहुत ज़्यादा बरकत दे, इनके हद्दों को और ज़्यादा वुसअत दे। सो मेरी पर्सनल टेस्टिमनी पादी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं जब संडे स्कूल का तालिब इल्म था
تو اس وقت سے ہی خداوند کے ساتھ ایک لگن تھی، خداوند کے ساتھ پیار تھا. اور مجھے یاد ہے کہ 2004 میں جب میں سنڈے اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت پروجیکٹر پہ ہمیں ایک مووی دکھائی گئی سنڈے اسکول کے بچوں کو. سادھو سندر سنگھ کے کریکٹر پر ہمیں ایک مووی دکھائی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سادھو سندر سنگھ ایک ایسا کردار ہے، ایک ایسا کریکٹر ہے جس نے بہت سارے خادمین کو انسپائر کیا ہے. اور میں بھی پرسنلی سادھو سندر سنگھ کی اس مووی سے بہت زیادہ متاثر ہوا. اور پرٹیکولرلی خاص طور پر جس سین سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا وہ یہ تھا کہ سادھو سندر سنگھ ایک دن دعا کرتے ہیں کہ اگر تو مسیحوں کا جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اگر تو زندہ خدا ہے تو مجھے اپنے درشن دے، نہیں تو میں صبح 4 بجے آنے والی ایکسپریس ٹرین کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گا. تو وہ اس طرح سے دعا کر کے اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اس کے کمرے میں ایک زبردست نور چمکتا ہے اور خداوند یسوع مسیح اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے اور اس دن سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور اس سین نے مجھے اس قدر زیادہ متاثر کیا کہ میں بھی خداوند کے ساتھ کچھ اس طرح کی ضد لگا کر بیٹھ گیا. اور ایک دن میں بھی رات کو دعا کر کے اسی طرح سویا اور بچپنا تھا. وہی لفظ میں نے دہرائے کہ خداوند اگر تو زندہ ہے تو مجھے دکھائی دے، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، نہیں تو میں بھی اپنی جان دے دوں گا. ایسا ہوا کہ میں اپنے صحن میں چارپائی پر اکیلا سو رہا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آدم زاد سفید چوگا پہنے اور اس کے سر کے پیچھے ایک روشنی، زبردست روشنی کا حالہ ہے اور اس کے ہاتھوں کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے اور وہ روشنی اور اس کی کرنیں میرے بدن کو وہ کراس کر کے گزر رہی ہیں. اور وہ آج بھی الفاظ مجھے یاد ہیں جو الفاظ مجھے کہے گے کہ اٹھ اور میری انجیل کی منادی کر. اس دن سے میری زندگی ٹوٹلی بدل گئی. اور میں نے اگلے ہی دن، چونکہ ہم سارے سنڈے اسکول کے بچے تھے، میں نے ان کو لیڈ کرنا شروع کیا اور تمام سنڈے اسکول کے بچوں کو لے کر ہم وادی صاحب اپنی گلی کے تمام گھروں میں وزٹ کرتے تھے. اور ایک علاقہ یوسف نگر، وہاں پہلے ہم اپنی ساری گلی میں وزٹ کر کے ہم یوسف نگر میں جاتے تھے. اور وہاں ایک دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک بھائی تھے، بھائی امانت، جن کے گھر سنڈے اسکول ہوا کرتا تھا، ان کے گھر ہم جمعرات کی رات کو ہم ایک دعائیہ میٹنگ کیا کرتے تھے. بچے تھے، دعا کیا کرنی تھی، ایک جذبہ تھا اندر، ہم نے تھوڑی دعا کرنی، باقی ساری رات ہم سو کر ہی گزار دیتے تھے. اور جب اب مجھے یاد ہے کہ اس دور میں بہت زیادہ سردی پڑتی تھی اور دھند، فوگ ہوتی تھی. اور میں ایک بڑے بیکورڈ ایریا سے بلونگ کرتا ہوں، اس ایریا میں بہت سارے کھیت تھے. اور جب ہم گھر واپس آتے تھے، میں بچوں کو لے کر واپس آ رہا ہوتا تھا، تو ہمارے تمام بچوں کے پیرنٹس، والدین، وہ گلی کے نکر پر کھڑے ہمارا انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ بچے خدمت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے، ہم نے ان کو ریسیو کرنا ہے. تو اس طرح سے میں خداوند میں آیا اور آج مجھے خداوند کے فضل سے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں کہ مجھے زندگی جینے کے صحیح معنی پتہ چلے ہیں کہ مسیح کے ساتھ زندگی جینا کیا ہے، اس کے بغیر زندگی جینا کیا ہے. اور اس سے ان 20 سالوں میں سے پچھلے 10 سال سے میں بطور پاسبان خداوند کی کلیسیا کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں. ابو بکر صدیق کالونی، باندھ روڈ، لاہور میں میں ایز اے پاسبان خداوند کی کلیسیا کی خدمت کر رہا ہوں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ بردر جی، بڑی خوبصورت ٹیسٹمنی آپ نے شیئر کی ہے. میرے عزیزو، سادھو سندر سنگھ نے خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کی خواہش کی. یسوع مسیح اسی رات اس پر ظاہر ہوئے. پاسٹر سنی پال نے اس انٹرسٹ کو، اس بھوک اور پیاس کو خداوند یسوع مسیح کے سامنے ظاہر کیا. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہوا.
اگر آپ بھی یسوع کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر آپ بھی خداوند یسوع مسیح سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اپنی بھوک اور پیاس کو آج ہی دعا میں خدا کے سامنے رکھیے۔ لکھا ہے تو اپنے دل کو پانی کی مانند خداوند کے حضور انڈیل دے۔ خداوند آج آپ سے ملاقات کرے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا، لیڈ کرے گا، جس طور پر پاسٹر سنی صاحب کو خداوند نے کہا کہ اٹھ اور میری انجیل کی منادی کر۔ خداوند آپ سے بھی خدمت لے سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو آج پیش کریں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمارے ساتھ پاسٹر مون بہادر بھی موجود ہیں۔ جی بردر جی، آپ برکت ٹیلی ویژن کے ویورز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی اچھا، میری جو پرسنل ٹیسٹمنی ہے خدا کے ساتھ ریلیشن شپ، اس کا جو سبب ہے وہ میرے والدین ہیں۔ جب میں پیدائش میری ہونی تھی تو میری ماں نے مجھ سے وہ خدا سے مانگا تھا کہ جو مجھے بیٹا عطا کرے گا وہ میں تیری خدمت کے لیے بھیجوں۔ واہ۔ اس کے بعد جب میری پیدائش ہوئی تو میں جو ہے وہ ایک گاؤں کے علاقے میں پیدا ہوا، چوک اعظم کے علاقے میں۔ چوک اعظم کے علاقہ میں تھل ایریا تھا، ہاسپٹیلٹی وہاں پر زیادہ نہیں تھی، تھل ایریا تھا، ریت زیادہ عموماً ہوتی ہے، کچے گھر ہوتے ہیں، اس جگہ پیدا ہوا۔ تو جب میں تقریباً 6 سال کا تھا، 5-6 سال کا تھا، تب میری والدہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، وہ ویسے ویسے زیادہ پرابلم ہونی شروع ہوئی، وہ ایون ڈیٹ کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گئی تھی، اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی۔ طبیعت خراب تھی۔ تو میرے جو والد تھے وہ لاہور میں کام کرتے تھے، تو میرے رشتہ داروں نے کہا کہ اپنی جو ہے بیوی کو لے کے، یعنی کہ میری والدہ کو لے کے لاہور چلے تاکہ میں بھی وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ جی۔ تو اس کے بعد وہ میرے والدہ کو لے آئے تھے یہاں لاہور میں، یہاں پر خدا کے حاکمین تھے، ان سے پریئر کروائی اور وہاں خدا کے فضل سے میری والدہ ٹھیک ہو گئی۔ پریز دی لارڈ۔ پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بچوں کو بھی لاہور شفٹ کر لیں۔ اس کے بعد پھر ہم 5 بہن بھائی تھے، 2 میرے چھوٹے بھائی تھے، وہ امی کے ساتھ پہلے آ چکے تھے، میں اور میری 2 بڑی بہنیں تھیں، وہ گاؤں میں تھے۔ اس کے بعد میں 6 سال کا تھا تو امی ابو نے پلان کیا کہ ان کو اب لاہور شفٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں لاہور ہی لے آئے۔ یہاں پر آ کے جو ہے وہ خدمت کا کام شروع کیا۔ خدمت کا کام ابھی 6 سال میں پڑھنا اسٹارٹ کیا، اسٹڈی ساری یہاں پر کمپلیٹ کی۔ جب میں جو ہے انٹر کیا، اس کے بعد مجھے خدا کے ایک خادم ملے، انہوں نے مجھے توبہ کروائی، بپتسمہ دیا۔ کس سال میں آپ نے توبہ کی ہے؟ میں نے 2012 میں توبہ کی۔ 2012 میں، ٹھیک۔ خدا کے خادم پاسٹر زبلون دانش کے اچھا اچھا میں اچھا۔ نے 2012 میں توبہ کی ہے۔ اس کے بعد میں خدمت میں آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کے ساتھ تقریباً آج کوئی 10-12 سال ہو گئے پاسٹر زبلون دانش صاحب کے ساتھ خدمت کی۔ جی۔ اور خدا مجھے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ اب خدا نے مجھے ایک جگہ عطا کی ہے تاکہ چرچ بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کر سکوں۔ اچھا، مبارک۔ خدا کے آدمی نے مجھے 5 مرلے کی جگہ عطا کی ہے رانا ٹاؤن میں۔ اب خدا کے فضل سے وہاں پر میں نے کام کرنا ہے ایز اے پاسمین۔ یہ خدا ان کا شکر ہے کہ وہ مجھے کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو۔ اور ریسنٹلی ابھی بھائی کی میرج بھی ہوئی ہے اور آپ کی شادی کی بھی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ گاڈ بلیس یو۔ اور نئی چرچ بلڈنگ کے لیے جو خدا نے آپ کو لینڈ پرووائڈ کی ہے اس کے لیے ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزوں، آپ زبردست ٹیسٹمنی سن رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں۔ آپ اور بھی برکت پائیں گے جب ہم اپنے دیگر مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ابھی وقت ہے کہ ہم بریک کریں۔ دیکھتے رہیے گاڈ از لو پروگرام۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو پروگرام اور اب وقت ہے کہ ہم خدا کے خادم ایونجلسٹ عرفان غفور صاحب سے بھی ان کی پرسنل ٹیسٹمنی کو جانیں۔ جی بردر جی،
آپ اپنی ذاتی گواہی کو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے جو انویٹیشن دیا اور اس گاڈ از لو پروگرام میں مدعو کیا, تھینک یو سو مچ. ویلکم. خداوند بہت برکت دے. تو پاسٹر جی میری جو اپنی پرسنل ٹیسٹمنی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2005 میں جب میں نے بپتسمہ لیا اور اس کے بعد میں خدا کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا, لیکن جو ابلیس ہے وہ اس طور پر میرے ساتھ کام کر رہا تھا کہ جیسے جیسے میں خدا کے کام میں آگے بڑھتا تھا وہ رکاوٹیں تو وہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتا. ایک دن ایسا ہوا کہ جس چرچ میں ہم جا رہے تھے اس پاسبان نے کہا کہ آپ نے بپتسمہ بھی لے لیا تو اب آپ میرے ساتھ خدمت میں آگے آیا کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, اگر آپ نے کہہ دیا تو ضرور جائیں گے. تو چرچ میں نے شروع کیا, پہلے دریاں بچھانی کی اور پھر اس کے بعد چرچ کے باہر جوتیاں اتارنی, لوگوں نے ان کو سیدھا کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ خدا کے خادم کے دل میں یہ ایک بات آئی کہ یہ اس کو میں کیوں نہ کوئی ایلڈر کے لیے مخصوص کر دوں. اور میں نے کچھ عرصہ ایلڈر کی بڑی ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ خدمت سر انجام دی. اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا تو ابلیس اس طور پر کام کر رہا تھا کہ میں آگے نہ بڑھوں. ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کام ہو رہا تھا, ہم نے مزدور لگائے ہوئے تھے, گھر کا کچھ کام ہو رہا تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا, اس دن میٹنگ بھی رکھی گئی تھی, تو میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ نے عبادت میں نہیں جانا تو آپ نے یہاں کام کروانا ہے. اور میں نے اپنے والد صاحب سے ریکویسٹ کی کیونکہ ہم پہلے اس خدا سے بہت دور تھے اور شاید میں ایک ذریعہ بن رہا تھا کہ گھر کی جو ہماری تبدیلی آنی تھی تو شاید وہ میرے ذریعے سے آنی تھی. تو میں نے گھر کا کام چھوڑا اور میں عبادت کے لیے چلا گیا. اور میں جب واپس آیا تو میرے والد صاحب اس طور پر میرے سے غصے ہوئے کہ آپ نے گھر کا کام چھوڑ کر آپ عبادت کے لیے چلے گئے. میں نے کہا خدا نے اگر مجھے دنیا سے الگ کیا ہے تو میں نے ضرور اس کے کام میں آگے بڑھنا ہے, افزائش کرنی ہے. تو پھر خداوند کا فضل ہوا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ عبادت ہو رہی تھی تو کلام ہوا کہ نشے باز خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہوں گے. میرے والد صاحب جو ایک سگریٹ نوش تھے, سگریٹ پیتے تھے, اور خدا کے کلام نے ان کی زندگی میں بھی کام کیا اور وہ سگریٹ کو اس نے پھینکا اور چھوڑا اور اقرار کیا کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں. تو میں نے خداوند کی اور شکر گزاری کی. میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو, یہ تیرا جلال ہے جو ظاہر ہو رہا ہے. تو پھر آگے بڑھتے بڑھتے گئے تو خداوند کا فضل ہے کہ آج میں اور میری فیملی اس طور پر ہم خدا میں مضبوط ہیں تو خداوند کا یہ ہم پر فضل ہوا ہے. تو خداوند کا شکر. اس کے بعد پھر کچھ عرصہ ایلڈر کی خدمت سر انجام دی. تو جس طرح کلام میں لکھا ہے خدا جب ہمیں دیانتداری سے کام دیتا ہے, جب ہم اس کو نبھاتے ہیں تو پھر ہمیں اور وہ پرموٹ کرتا ہے. اور پھر خدا نے مجھے مبشر کی خدمت دی اور خداوند کا فضل ہے اس وقت سے لے کر اب تک میں مبشر کی خدمت کو پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بہت ہی خوبصورت باتیں بردر جی آپ نے کی ہیں اور اس بات کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری. میرے عزیزو, سم ٹائمز خدا خاندان میں سے کسی ایک شخص کو پکڑتا ہے, اٹھاتا ہے اور اس کے وسیلہ سے سارے خاندان میں نجات کا, بحالی کا کام کرتا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جب پالوس اور سلاس قید خانہ میں تھے اور خدا نے وہ جیل کا جو دروغہ تھا اس کو پکڑا اور پھر وہ پالوس اور سلاس سے کہتے ہیں اے بھائیو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں, تو یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہلیلویا. خدا نے بھائی عرفان کو پکڑا. بتاتے ہیں کہ ہم خدا سے بہت دور تھے لیکن جب خدا نے ان کو چنا تو انہوں نے پہلی پریورٹی خدا کو اور اس کے کلام کو دی اور اب ان کی وجہ سے گھر میں بیداری آئی ہے. ان کے والدین بھی تبدیل ہو چکے ہیں اور پہلے یہ ایلڈر کی خدمت کر رہے تھے, اب ایک پچھلے عرصہ سے
یہ مبشر کی خدمت کر رہے ہیں اور خداوند ان کو بلیس کر رہا ہے. خداوند آپ کو برکت دے, آپ کو محفوظ رکھے اور آپ کی خدمت کی حدود کو اور زیادہ بڑھائے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اسی طور پر مجھے یاد آتا ہے جس طرح پاسٹر مون بہادر نے بھی کہا تھا کہ میرے پیرنٹس نے خدا سے یہ دعا کی کہ تو مجھے بیٹا دے, وہ بیٹا میں تجھے تیرے کاموں کے لیے واپس کر دوں گا. تو مجھے اس واقعہ سے حنا کا واقعہ یاد آتا ہے. اس نے بھی خدا کے حضور گریہ زاری کی, رو رو کر دعا کی, اے خدا تو مجھے اولاد نرینہ دے, وہ بیٹا میں اپنے پاس نہیں رکھوں گی بلکہ وہ تیرے کاموں کے لیے, تیری خدمت کے لیے تجھے واپس لوٹا دوں گی. اور حنا نے بھی بالکل ایسا ہی کیا, اور آج اسرائیل کی ہسٹری میں سیموئل نبی کا نام آج بھی بہت ادب سے اور عزت سے لیا جاتا ہے, اور سیموئل نبی کے وسیلہ سے خدا نے بڑے بڑے کام کیے. اور اسی طور پر خدا پاسٹر مون بہادر کو بھی استعمال کر رہا ہے. میں ماں باپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ اپنے بچوں کو خاص طور پر جو پہلوٹھے ہیں ان کو خداوند کی خدمت کے لیے دے دیجئے. خداوند آپ کو, آپ کی اولاد کو, آپ کی نسلوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور ان کی وجہ سے بیداری دنیا میں لے کر آنا چاہتا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچئے. صرف ہم نے روپیہ پیسہ نہیں کمانا, صرف ہم نے جابز نہیں کرنی, بزنس نہیں کرنے, دنیا اور دنیا کے معاملات کو نہیں دیکھنا, بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے خدا نے مجھے اور میرے خاندان کو کس مقصد کے لیے اس دنیا میں بنایا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ خدا کی حمد کرنا, خدا کی تعریف کرنا, خدا کے نام کو جلال دینا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم پاکیزہ زندگیاں اس دنیا میں گزاریں. اور وہ زندگیاں کیسے گزاریں گے؟ جب ہم خدا کے کلام کو, خدا کے خوف کو, خدا کی ریورنس کو اپنے دلوں میں لے لیں گے. خداوند آپ کو برکت دے. ہمارے درمیان ایوانجلسٹ نعمان یوسف صاحب بھی موجود ہیں. جی بردر جی, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, خداوند کا شکر ہے. پریز دی لارڈ. خداوند بھائی نعمان کو بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے, اور یہ ایز پریئر واریر ہیڈ کے طور پر کام کرتے ہیں, سارا دن دعائیں کرتے ہیں, اور ضرورت مندوں کے لیے, وہ جو کسی نہ کسی پرابلم میں ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اور خدا اپنے بندہ کو بڑی کثرت سے استعمال کر رہا ہے. اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ پر صاحب. میں آپ کو اور جتنے اس وقت مجھے برکت ٹی وی کے پروگرام میں دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو میں, میں سب کو سلام کہتا ہوں. اور پر صاحب میں بات کرنا چاہوں گا کنگڈم پارٹنر کے اوپر. سو یہ ایک بڑا زبردست جو ہے ایک سرکل چل رہا ہے, خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کنگڈم پارٹنرشپ کے لیے. تو سر یہ جب سے مطلب سٹارٹ ہوا ہے جون سے, تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کمٹمنٹ شو کی ہے. انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم مطلب منتھلی یہ کمٹ کرتے ہیں خداوند کے گھر کے لیے, انجیل کی وسعت کے لیے. سو میں آج بھی اسی کے حوالہ سے بات کروں گا کہ ہمارے پاس سر بہت سے لوگ ہیں جو اب تک اپنے نام رجسٹرڈ کروا رہے ہیں, اور وہ کمٹ کر رہے ہیں کہ وہ منتھلی ہمارے ساتھ یہ بیج بویا کریں گے خدا کے کلام کے لیے, انجیل کی وسعت کے لیے. سو میں اس چیز کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. سر ہمیں بہت سی گواہیاں ملتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ جب سے ہم نے مطلب برکت ٹی وی کے ساتھ مطلب کنگڈم پارٹنرشپ کے لیے کمٹمنٹ کی ہے, تو ہم بہت سی برکات کو ریسیو کر رہے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک سسٹر نے, میں ان کا نام بھی ضرور لیتا لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ مناسب نہ سمجھے, سو میں ان کی ٹیسٹیمنی شیئر کروں گا. انہوں نے بتایا کہ پاسٹر صاحب جیسے ہم فائنینشلی بلیس ہو رہے ہیں جب سے ہم کنگڈم پارٹنر بنے ہیں, خدا ہمیں اسپرچولی بلیس بھی کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا ٹائٹل ہے کنگڈم پارٹنرز, کہتے ہیں ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے اندر جو ہے ایک بڑی زبردست ایک انکریجمنٹ اور جو ہے ایک مطلب حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ ہم بادشاہ کی وسعت کے لیے بیج بو رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ہم جو ہے اسپرچولی بھی جو ہے نا گرو کر رہے ہیں. تو خداوند ان کو بھی بہت زیادہ برکت دے. سو سیکنڈلی میں ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے پاسٹر صاحب کہ کیا ہم پیسے دے کر خدا کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا بن سکتے ہیں, مطلب لوگوں کے دلوں میں ہے. میں ایز اے ہیڈ آف پریئر ڈپارٹمنٹ کا ایک فرد ہوتے ہوئے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل غلط ہے.
ہم پیسے دے کر خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بن سکتے، لیکن بیج بونا، خدا کے لیے ہدیہ دینا، آفرنگ دینا اور اپنی ٹائد دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو راست باز کنسیڈر کرتے ہیں، اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، خدا کے مطلب بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے گھر کے لیے بھی بیج بوئیں۔ سو یہ ایک بڑا لازم ہے۔ ضروری نہیں کہ خدا ہمارے پیسوں کا بھوکا ہے کہ ہم جو پیسے دیں گے تب ہی خدا کا گھر چلے گا۔ یہ خدا کے خادم پاسٹر صالح صاحب نے لوگوں کی برکت کا ایک ذریعہ بنایا، لوگوں کو فائنینشیل بریک تھرو اور دینے یہ کے لیے۔ حقیقت ہے۔ میں کلام مقدس میں سے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ورس پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پر واز کی کتاب میں پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے، 11ویں باب کی 6 آیت ہے، بغور سنیے گا۔ لکھا ہے، صبح کو اپنا بیج بو اور شام کو بھی اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونے دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بارور ہوگا، یہ یا وہ یا دونوں کے دونوں برابر برومند ہوں گے۔ آمین۔ تو پاس صاحب یہ ایک بڑا زبردست ورس ہے، بڑا زبردست حوالہ ہے جو میں خود بھی اپنے اندر ایک اس کی بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہوں۔ یہاں پر اس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یا وہ یا دونوں ہی، ہم آپ سے آپ کی ٹائد نہیں مانگ رہے۔ مطلب کہ میں ان لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو ہمارے چرچ کی کلیسیا کا حصہ نہیں، وہ باہر کے شہروں سے ہیں۔ تو میں ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مطلب میں نے حوالہ آپ لوگوں کے لیے اپنے لیے پڑھا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کسی اور چرچ کے ممبر ہیں تو آپ یہ مت خیال کریں کہ ہم آپ سے آپ کی دہ یقی مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ آپ کی خداوند کی مطلب انجیل کی وسعت کے لیے کمٹمنٹ ہے۔ جو آپ کی آفرنگ ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور سیکنڈلی میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے بہت سے ایسے پارٹنرز بنے ہیں جو لاہور سے باہر ہیں، تو وہ بھی اگر مطلب کسی بات سے کنفیوزڈ ہے کہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے گا کہ ہمارا جو ہم بیج بو رہے ہیں کیا وہ برکت ٹی وی تک پہنچ رہا ہے یا وہ کیا ٹھیک جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ سو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بھی شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو بھائی صاحب یہ ہم نے ایک کارڈ جو ہے پرنٹ کروایا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں تاکہ لوگوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو اور لوگ مطمئن ہو کر اپنا بیج بو سکے۔ اس میں سر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو تو ہماری چرچ کے ممبر ہیں یا لاہور کے جو لوگ چرچ میں آ کر بیج بوتے ہیں ان کو ہم اسی وقت کارڈ جو ہے ان کے ایشو کر دیتے ہیں۔ سو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو ہمارے ساتھ پارٹنر بنے ہیں لاہور شہر باہر سے، دیگر شہروں سے جو ہمارے ساتھ پارٹنرز بنے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر وہ جیز کیش، ایزی پیسہ یا ہمارے بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے اپنی آفرنگ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم ان کا نام، ان کے شہر کا نام، کیونکہ اس میں سارا کچھ درج کیا ہے، ٹھیک ہے، منتھ کے حساب سے، سو ان کا نام، ان کے شہر کا نام، اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں جب وہ ہمیں کال کرتے ہیں۔ میں ایک چیز اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ضرور جب آپ ایزی پیسہ یا جیز کیش کرتے ہیں یا بینک کے تھرو ہمارے ساتھ اپنی آفرنگ شیئر کرتے ہیں، ضرور ہماری پریئر لائن پر کال کر کے ہمیں انفارم کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر جب لوگ انفارم کرتے ہیں ہم ان کا نام وغیرہ درج کر لیتے ہیں اپنے رجسٹرز میں، اور پھر ہم ان کے کارڈ ایشو کرتے ہیں۔ پھر ہم اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی پک بنا کر ان کو واٹس ایپ کے ذریعہ سے شیئر کرتے ہیں۔ اور یہ ریکارڈ جو ہم کارڈ کے اوپر بنا رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے نہیں بنا رہے ہیں، ہمارے پاس تو ہمارے سسٹم میں سیو ہے۔ یہ میں پادری صاحب بتانا چاہتا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لاہور شہر باہر سے ہیں، مطلب دیگر شہروں سے ہمارے ساتھ۔ آپ جب مرضی آ کر چرچ میں اپنا کارڈ ریسیو کریں، اس میں پوری ایک ڈیٹیل ہوگی، انہوں نے جس منتھ میں کروایا، ہم ان کے جو میسیجز کی آئی ڈی ہوتی ہے ان کے دستخط کی جگہ پر اس کو ایڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا زبردست ذریعہ۔ اور سیکنڈلی میں ایک اور چیز شیئر کرنا چاہوں گا، اگین میں یہی کہوں گا کہ مت خیال کریں چرچ یا خداوند آپ کے پیسے کا بھوکا، بلکہ یہ آپ کی برکت کا حصہ ہے۔ اگر آپ خدا کے گھر کے لیے بیج بوتے ہیں تو آپ اس کی بلیسنگ کو بھی ریسیو۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو سو مچ نعمان صاحب، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنے عظیم خادم پاسٹر صالح جان برکت کو یہ بوجھ دیا، کیونکہ وہ کام جو پاسٹر صالح صاحب یا ان کی ٹیم کر رہے ہیں اس میں دیگر لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ ویژن، وہ بوجھ جو خدا نے اپنے خادم کو دیا ہے
वो रुक जाएगा। ये किंगडम पार्टनरशिप का काम इसलिए किया गया ताकि आप लोग भी इस विजन का हिस्सा बने और वो ब्लेसिंग्स जो खुदा के खादम के पास हैं, उनके ख़ानदान, उनकी टीम के पास हैं, वो ब्लेसिंग्स आप भी रिसीव कर सकें। और मैं बताना चाहता हूं कि बरकत टेलीविजन में बड़ा ही ट्रांसपेरेंट यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। अकाउंटिंग सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। जिस तरह भाई नुमान ने अभी बताया कि हम उनको किंगडम पार्टनर के कार्ड्स इशू करते हैं। हालांकि आप कराची में हो सकते हैं, आप पेशावर में हो सकते हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, किसी भी शहर या किसी भी मुल्क से हो सकते हैं। जब आप अपनी लव ऑफरिंग शेयर करते हैं, ज़रूर आप उस मैसेज को प्रेयर लाइन पर सेंड कीजिए ताकि ये आपका कार्ड बना सके। और जैसे ही खुदावंद आपको तौफीक देता है, आप इबादत में आते हैं, आप भाई नुमान से अपना किंगडम पार्टनरशिप का कार्ड रिसीव कर सकते हैं। हालेलुया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरे अजीजों, हम खुदा के सामने भी अकाउंटेबल हैं, हम आपके सामने भी अकाउंटेबल हैं, क्योंकि खुदा हमें ईमानदार नौकर जानकर खिदमत में बुलाता है। और जब हम थोड़े में दयानतदार होते हैं तो खुदा हमें ज्यादा का भी मुख्तार बनाता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, फ्याज दिल मोटा हो जाता है और सराब करने वाला खुद भी सराब करता है। हालेलुया, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आप बादशाहत की वुसअत में हमारे पार्टनर बन सकते हैं। इजी पैसा, जैस कैश हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करने के वसीला से आप डायरेक्ट भी यहाँ पर आकर अपनी बरकत को रिसीव कर सकते हैं। लव ऑफरिंग यहाँ पर सबमिट करवाने के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। अभी वक्त है कि हम अब ब्रेक करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गॉड इज लव प्रोग्राम। नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम और बरकत टेलीविजन का ये मोटिव है, ये टारगेट है कि हमने घर घर में अंजील का पैगाम लेकर जाना है ताकि वो लोग जो अभी तक खुदा यीशु मसीह को नहीं जान पाए उनको भी खुशखबरी का पैगाम देना है कि खुदा यीशु मसीह आपके लिए दुनिया में आया, उसने आपके लिए अपना लहू बहाया और वो आपके लिए तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा है। वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको निजात देना चाहता है। अभी वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सुने। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खुदा के खादम पास्टर सनी पॉल साहब से कि वो मैसेज जो खुदा ने आपको दिया है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू सो मच। मेरी दरख्वास्त है, आइए हम बाइबल मुक़द्दस को खोलेंगे। अहद जदीद में से हम मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करना शुरू करेंगे। मुक़द्दस लूका उसका 19 बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, वो यरहू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था और यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ
اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج پادری صاحب جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ 19 کی 10ویں آیت ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ پہلی آیت سے اس لیے پڑھا گیا تاکہ ہمیں اس کا کانٹیکسٹ پتہ چل سکے کہ یہاں پر زکی نام ایک سردار جو محصول لینے والوں کا سردار تھا، اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ ایک دولت مند شخص تھا، اس کے پاس دولت بہت تھی لیکن اپنا کوئی نہیں تھا، کوئی دکھ بانٹنے والا کوئی اپنا ساتھی نہیں تھا۔ دولت بہت تھی لیکن اندر سے اطمینان جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے اس سے وہ خالی تھا۔ اور لکھا ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا لیکن وہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس بات کو اپنا جواز نہیں بنایا کہ میرا قد چھوٹا ہے اور میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے جلدی سے اس کا ایک حل نکالا۔ لکھا ہے کہ وہ دوڑ کر ایک گولڑ کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کا جواز پیش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں کہ میں شاید میرا رنگ سانولا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میری جو لک ہے وہ زیادہ اتنی اچھی نہیں، میں سامنے کھڑا ہو کر منادی نہیں کر سکتا یا میں خدمت نہیں کر سکتا، میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے اندر تڑپ تھی اور یہ دوڑ کر گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا۔ آج یسوع کو دیکھنے کے لیے، یسوع کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے شاید ہمارے اندر وہ بھوک، وہ تڑپ وہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ دوڑ کر گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، اور یسوع مسیح اس کے پاس اسی درخت کے نیچے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زکئی نیچے اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اس تڑپ کے ساتھ چرچ میں آتے ہیں، خداوند کی حضوری میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح ان کے ساتھ یہ کلام کرے کہ آج مجھے تیرے ساتھ تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ خوشی سے یسوع کو اپنے گھر لے گیا۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ عبادت میں خداوند کلام کرے کہ مجھے تیرے ساتھ جانا ہے، اور وہ لوگ مبارک ہیں جو خوشی کے ساتھ خداوند کو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنی شخصی زندگی میں دعوت دیتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر جا کر جو اس نے بہت بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے جو ناجائز یا بے ایمانی کی دولت کمائی تھی اس کو اپنے گھر سے نکالا، اور اس نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا ناحق لے لیا تو اس کو 4 گنا چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یہ شریعت تھی کہ اگر آپ نے کسی کا ناحق لے لیا ہے تو آپ کو 4 گنا ادا کرنا پڑتا تھا۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جو خداوند کے لیے اپنے گھروں کو ہر طرح کی بدی کی دولت سے، ہر طرح کی بے ایمانی کی دولت سے، ہر طرح کے گناہوں سے، ہر طرح کے لڑائی جھگڑے سے، ہر طرح کی شہوت پرستی سے خداوند کے لیے اپنے گھروں کو، اپنی زندگیوں کو پاک کرتے ہیں، جیسا کہ زکئی نے کیا۔ اور خداوند جب اس نے یہ عمل کیا تو خداوند نے ایک بڑے واضح الفاظ میں کھڑے ہو کر ایک اعلان کیا جو اس کے لیے بہت بڑی تسلی کا باعث ہوا، اور یسوع نے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کو پادری صاحب اپنا شافی دیکھ لیا ہے۔ ہم یسوع مسیح کو بطور شافی جانتے ہیں کہ وہ صرف شفا دیتا ہے، لیکن یسوع مسیح در حقیقت وہ منجی ہے۔ شفا دینا یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی محبت کا خاصہ ہے کہ وہ ہمیں بیماریوں میں، تکلیف میں، درد میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن در حقیقت وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا وہ نجات دینا تھا۔ اور اسی لیے اس نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے۔
میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے تھوڑا اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی کہ ایک فرانس کا جو کرٹکس تھا، ایک نقاد تھا جس کا نام ارنسٹ رینان تھا، اس کو لوکا کی انجیل پڑھنے کے لیے دی گئی کہ اس پر آپ تنقیدی جائزہ اس کا لیں اور اس پہ تھوڑا کرٹیسائز کریں، اس پہ تھوڑی تنقید کریں. اور جب اس نے ارنسٹ رینان نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کو اسٹڈی کیا، تو اس نے اس کتاب کے بارے میں ایک خوبصورت سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس نے کہا کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین کتاب ہے، کیونکہ اسے اس کتاب کے اندر 3 پیغام ملے جس کی بنا پر اس نے اس کتاب کو خوبصورت ترین کتاب کہا. اس نے کہا کہ اس کتاب میں سے جو پہلا میسج مجھے ملا وہ یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ بے لوث محبت کرتا ہے، غیر مشروط محبت کرتا ہے. دوسرا پیغام اس کو ملا کہ خدا انفرادی طور پر، شخصی طور پر ہر ایک سے پیار کرتا ہے. اور تیسرا پیغام اسے یہ ملا کہ وہ خاص طور پر معاشرے کے رد کیے ہوئے، جو ٹھکرائے ہوئے ہیں، جن کی معاشرے میں کوئی ویلیو نہیں، جن کا معاشرے میں کوئی عزت نہیں، خدا خاص طور پر ان کی فکر کرتا ہے. آج ہم اس پلیٹ فارم سے، گاڈ از لو پروگرام کی وساطت سے، میرے بھائی میری بہن، ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح آپ کی فکر کرتا ہے اور وہ باپ کی پکار لے کر اس دنیا میں آ گیا. باغ عدن میں جب آدم گناہ میں گر گیا تو آسمانی باپ یہوہ خدا نے آدم کو پکارا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ وہ وہاں پر آدم کی تلاش کر رہا ہے اور آدم نے کہا کہ میں نے گناہ کیا اور میں ڈرا اور میں نے اپنے آپ کو پتوں کے پیچھے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپایا. اور آج اگر ہم گناہ میں گم ہو چکے ہیں، ہم اس سے دور جا چکے ہیں، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. آج پادری صاحب جب کہا جائے کہ جو کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں، ہم بیماروں کے لیے دعا کریں گے تو سارا چرچ ہی کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب کہا جائے کہ جو اپنی زندگی مسیح کو دینا چاہتے ہیں، مسیح کو اپنا منجی قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ کھڑے ہوں تو چند ایک لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی بڑے شرماتے ہوئے، وہ بھی بڑے ڈرتے ہوئے. یسوع مسیح در حقیقت نجات دینے کے لیے آیا تھا. اور میرے بھائی میری بہن، خدا تجھ سے پیار کرتا ہے اور اسے اس بات کی فکر نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں، چاہے وہ ہزاروں کیوں نہ ہوں، اور ایسے گناہ جن کے داغ دھل نہیں سکتے. خدا تجھ سے پیار کرتا ہے اور اس کو اس بات کی فکر نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں، اس کو اس بات کی فکر ہے کہ تو گناہ کے اندر مرنا چاہے. اس کو اس لیے تیرے گناہوں کی فکر نہیں کیونکہ خدا کے پاس تیرے گناہوں کا علاج ہے اور وہ یسوع مسیح کا بیش قیمت لہو ہے جو میرے اور آپ کے لیے صلیب پر بہا دیا گیا. اس کا خون ہمارے تمام گناہوں کو دھو کر ہمیں برف اور بلور کی مانند سفید کر دیتا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس لیے لکھا کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. آمین. پریز دی لارڈ. بہت ہی خوبصورت میسج پاسٹر سنی صاحب آپ نے شیئر کیا. ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. میرے عزیزو، آسمان تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا ہی نہیں گیا جس کے وسیلہ ہم نجات پائیں. ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللویا. یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ اور بادشاہ قبول کر لیجئے. مجھے یاد آتا ہے مریم اور مارتھا بھی یسوع مسیح کو کہتی ہیں اگر تو یہاں پر ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. وہ بھی یسوع کو صرف شافی جانتی تھی. شاید جو یہاں پر ہوتا ہمارے بھائی کو اٹھا کھڑا کرتا، اس کو اس کی بیماری سے شفا دے دیتا. لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح صرف شافی نہیں ہے بلکہ وہ قیامت اور زندگی بھی ہے، وہ نجات دہندہ ہے. ہاللویا. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ قیامت اور زندگی میں ہوں. جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ مر جائے تو بھی جیتا رہے گا، اور جو جیتا اور مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز موت کو نہ دیکھے گا. اگر آپ زندگی اور زندگی کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں،
यीशु को अपना दिल और अपनी ज़िंदगी दे दीजिए, आपको हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। मुकाशफा की किताब में लिखा है, मुकाशफा 3 बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। मैं जिन जिन को अजीज रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। और 20वीं आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यीशु मसीह आपके दरवाजे पर खड़ा खटखटा रहा है कि कब मेरी बेटी, कब मेरा बेटा दरवाजा खोलेगा और मैं इसके साथ अंदर जाऊंगा और ये मुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेगा। आपके गुनाह अगर किरमजी भी हैं, यीशु का खून उनको धो सकता है। अगर आपके गुनाह पहाड़ की मानद ही क्यों ना है, आज तौबा कीजिए, क्योंकि लिखा है बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और आसमान से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए। हालेलुया। अपने गुनाहों को ना देखिए बल्कि बर्रे के बेशकीमत खून को देखिए। यीशु का खून तमाम गुनाहों को मिटा देगा और आपको निजात से हमकनार करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सिरों को झुकाइए। हम उन तमाम व्यूवर्स के लिए दुआ करेंगे जो किसी ना किसी तौर पर गुनाह की हालत में, तारीकी की हालत में, कर्ज की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। आज खुदा का पाकरू आपको छुएगा और आप पहले जैसे ना रहेंगे, बल्कि आज आप नए और तब्दील हो जाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी अनकंडीशनल मोहब्बत के लिए। तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई किसी भी रंग से हो, नस्ल से हो, मजहब से हो, इलाका से हो, कोई भी क्यों ना हो, यीशु को कबूल करे, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो सबसे उत्तम है, जो सबसे पवित्र है, आज हम सबों को और खुदावंद जितने इस प्रोग्राम को ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं उनकी जिंदगियों में खुदावंद तेरी मोहब्बत को और तेरी पाकीज़गी को मांग लेता हूँ। ऐ बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर किस्म के गुनाह और गुनाह की शिद्दत का जोर आज अभी इसी घड़ी टूटे यीशु के नाम से। हर किस्म की शहवत परस्ती, नापाकी, हरामकारी, खुदावंद हर किस्म की बदकारी, जुए की लानतें, नफरतें, खुदावंद तफरके, बिदतें यीशु के नाम से जाती रहें और खुदावंद तेरी पाकीज़गी और बर्रे का खून इनको मुकम्मल तौर पर साफ कर दे। हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। अब उन चीज़ों का ज़हूर हो जो ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के दिल में आई। हालेलुया। हाँ खुदावंद, अपने प्यारों को छू और हर तौर पर जिंदगी और जिंदगी के हर डायमेंशन में इनको अबंडेंटली ब्लेस करता चला जा। अगर कोई खुदावंद बीमार है, यीशु के नाम से बीमारी का जोर टूटे और खुदावंद तेरे लोग शिफा पाए, मुकम्मल तौर पर रिहाई और आज़ादी पाए। कैंसर की बीमारियां जाती रहें, हेपेटाइटिस की बीमारियां जाती रहें, खुदावंद कोरोना वायरस की बीमारियां जाती रहें, दिल के अमराज जाते रहें, हड्डियों की कमजोरियां जाती रहें, खून की बीमारियां जाती रहें, ब्लड प्रेशर के रोग जाते रहें, ब्लड शुगर के रोग जाते रहें और खुदावंद हर किस्म की कमजोरी अब जोर और शाहजोरी में तब्दील होती चली जाए। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है, अब कमजोर कहे कि मैं जोर आवर हूँ और अब बीमार कहे कि मैं तंदुरुस्त हूँ। यीशु के नाम से खुदावंद हर किस्म की अबलीसी कुव्वतों का जोर टूट जाए और तेरे लोग रिहाई और मुकम्मल आज़ादी पाए, दिल की मुरादें पूरी हो जाएं और खुदावंद वो रिश्ते जिनमें रुकावटें हैं यीशु के नाम से यरू की दीवार के मानद गिरती चली जाए और खुदावंद तेरे लोग अज़दवाज के पाक बंधन में बंधते चले जाएं और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद बरकत टेलीविजन को भी, पास्टर सालिक को और सारी टीम को खुदावंद तू छू और इनको ब्लेस कर ताकि खुदावंद दुनिया के इंतहा तक तेरे गवाह ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।
प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा चुके हैं। अब यही वक्त है कि हम अपने मेहमानों से इजाज़त चाहें। थैंक यू सो मच पास्टर सनी साहब, खुदा आपको, आपकी खिदमत को, पास्टर साहब, इट्स सच अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर टू मी कि आपने हमें यहाँ पर मदऊ किया, हमें बहुत बरकत मिली। थैंक यू सो मच। और पास्टर मोहन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे और आपका ये जो नई अज़वाजी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ है, खुदा का रूह आपको लीड और गाइड करता चले। और इसी तौर पर एवेंजलिस्ट इरफान साहब, आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको भी बड़ी बरकत दे और खुदा का रूह आपको लीड करता रहे। नुमान साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप आए और किंगडम पार्टनरशिप के ताल्लुक से भी आपने अपडेट किया। खुदा आपको बड़ी कसरत से आमीन। गॉड ब्लेस यू। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।